ایک स्याह अंधेरी रात थी जिसने मेरे नसीबों को भी काला कर दिया था, मेरे मुस्तकबिल को मेरे सामने एक सवालिया निशान बना दिया था और मेरी शख्सियत को सबके सामने तमाशा बना दिया था। मेरा गरूर खाक में मिला दिया था। मुझसे मेरी अना, मेरा गरूर, मेरी इज्जत नफ्स सब कुछ छीन लिया था। ऐसे में मुझे सब लोगों ने ठुकरा दिया, मगर एक वो था जो उस वक्त मेरे साथ था, मेरे सामने था, मुझसे सिर्फ एक हाथ की दूरी पर था। मैं जब चाहे उसे छू सकती थी, मगर मैं तो और ही जहां में खोई हुई थी। एक वक्त था जब उसका साथ मुझे खुशी देता था, और अब ये मेरे साथ था तो मैं उससे बिल्कुल अनजान बन के बैठी हुई थी। मैं अपनी ही सोचों में गुम थी। उसने गाड़ी एक अपार्टमेंट के नज़दीक रोकी और मैं किसी रोबोट की मानिंद उसके पीछे चल पड़ी। वो मुझे एक कमरे में ले आया और मुझे पानी का एक गिलास दिया। हमदर्दी से मुझे देखने लगा। तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ ज़रूरी सामान लेके आता हूँ। उसकी वापसी काफ़ी देर के बाद हुई थी। उसने सारा सामान किचन में रखा और मेरे पास आकर बैठ गया। जो कुछ भी हुआ, क्या तुम उसे थोड़ी देर के लिए भुला नहीं सकती? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं खामोशी से बैठी रही। फिर वो मुझे बहलाने के लिए इधर उधर की बातें करता रहा, मेरा ध्यान बटाने की कोशिश करता रहा, मगर वो अपनी हर कोशिश में नाकाम रहा था। जो सानेहा मेरे साथ गुजर चुका था उसका मदावा कोई मरहम नहीं कर सकता था। जो ज़ख़म मुझे लगा था उसकी दवा किसी के पास भी नहीं थी। उस ज़ख़म ने आहिस्ता आहिस्ता भरना था। उसकी कसक तो वक्त के साथ ही जानी थी। और वो पागल ये समझ रहा था कि मैं उसके चंद लफ्ज़ों से बहल जाऊंगी। जब उसने देखा कि मुझ पर उसकी कोई भी बात असर नहीं कर रही तो वो खामोश हो गया। इस अपार्टमेंट में मेरा रहना मुनासिब नहीं है। तुम्हें यहाँ पर चंद दिन अकेले रहना होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे घर वाले जल्द अज जल्द मान जाएं और जिस इज़्ज़त की तुम हकदार हो उस इज़्ज़त के साथ तुम्हें घर में रुखसत करके लेकर जाएं। मगर वो नहीं मानेंगे तो मजबूरन फिर मुझे अकेले ही तुमसे निकाह करना होगा। उसने मेरा हाथ थाम लिया। तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी पाकीज़गी की गवाही देने के लिए मैं मौजूद हूँ। क्या मेरा साथ तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? मैंने अब की बार भी उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस खाली खाली निगाहों से उसकी तरफ देखने लगी। मेरा जहन बिल्कुल माऊफ हो चुका था और मेरे जहन में कोई लफ्ज़ ही नहीं बन रहा था तो मैं उसे क्या जवाब देती। तुम्हें चंद दिन के लिए अकेले यहाँ रहना होगा। तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? मैं यहाँ दिन के वक्त थोड़ी देर के लिए आया करूँगा, मगर रात को यहाँ पर मेरा रुकना बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं है। हाँ, मगर जब हम निकाह कर लेंगे तो मैं फिर तब तुम्हारे साथ यहीं पर रहूँगा। तुम बिल्कुल भी नहीं डरना। अगर डर लगे या कोई ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं उसी वक्त आ जाऊँगा। उसने मेरे गाल पर थपकी दी और कहा, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो। मेरे अलावा कोई भी आए तो तुमने दरवाज़ा नहीं खोलना। मैंने किचन में खाने पीने का सामान रख दिया है, तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो ले लेना। उसके जाने के बाद मैं बिस्तर पर आकर लेट गई। मेरी आंखों से गरम गरम आंसू बहने लगे। अपनी नस्वानियत के पंदार की मैंने बहुत हिफाजत की थी, खुद को सेंध सेंध के रखा था, कभी किसी को खुद पर उंगली उठाने का मौका नहीं दिया था। और आज मैं बेकसूर होते हुए भी सबकी नज़रों में मुजरिम बन गई थी। मेरी नज़रों के सामने अपने माहो साल घूमने लगे। मेरा नाम नूर है। मैंने बचपन से ही बहुत खुद तरसी वाली ज़िंदगी गुजारी है। मैं छोटी सी थी जब मेरे अब्बू फौत हो गए थे और मैं अपनी माँ के साथ नानी के घर आ गई थी। मेरी नानी तो बहुत अच्छी थी, हम दोनों का बहुत ख्याल रखती थी, मगर मुमानी किसी भी सूरत हम लोगों को बर्दाश्त करने पर तैयार नहीं थी। वो मेरी अम्मी से पूरा दिन घर के काम करवाती रहती थी और जब मामू आते तो उनसे झूठी सच्ची शिकायतें लगाती थी। यूँ मामू अम्मी को कहते तो कुछ नहीं थे, मगर वो दिल ही दिल में अम्मी से बदजन हो गए थे। सारी सूरत हाल से नानी बहुत परेशान रहती थी। वो चाहती थी कि अम्मी की जल्द अज जल्द शादी हो जाए और इस मकसद के लिए उन्होंने एक रिश्ते वाली को भी रखा हुआ था। फिर एक दिन वो एक रिश्ता लेकर आई और उसकी तारीफ़ों में ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाने लगी। मेरी नानी को भी ये रिश्ता माकूल लगा था क्योंकि वो मर्द अकेला था। उसकी एक ही बेटी थी जो कि मेरी ही उम्र की थी। उसकी पहली बीवी फौत हो चुकी थी। सास नंद का कोई झंझट ही नहीं था। नानी उससे मिली, घर बार देखा, मामू ने थोड़ी बहुत छान फटक की और हाँ कर दी। 1 महीने के बाद ही मेरी अम्मी की सादगी से दूसरी शादी हो गई। उस दिन मैंने अपनी अम्मी को पहली दफ़ा इतने सजे संवरे देखा था। मुझे उन्हें देखकर बहुत खुशी हो रही थी। अम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे इस मासूम सवाल पर उन्होंने मुझे पकड़ कर सीने से लगा लिया और रोने लगी। नानो उन्हें डपटने लगी, इस खुशी के मौके पर ऐसे मत रो। फिर अम्मी की रुखसती हो गई और नानो ने मुझे अपने पास रख लिया। मैंने अम्मी के पास जाने की ज़िद की तो नानो ने मुझे खिलौनों और खाने पीने की चीज़ों से बहला लिया। 2 दिन के बाद अम्मी आईं तो वो बहुत खुश लग रही थीं। उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे और मेकअप भी किया था। वो बहुत प्यारी लग रही थीं। मगर उनके साथ मेरी ही उम्र की एक बच्ची थी। वो मेरी अम्मी की गोद में बैठी हुई थी। उनके साथ एक मर्द था। अम्मी ने मुझे कहा कि आज से ये आपके अब्बू हैं और ये आपकी बहन है।
میں 2 دن کے بعد امی سے مل رہی تھی. میرا دل کر رہا تھا امی مجھے گود میں بٹھائیں اور پیار کریں، مگر امی تو جیسے مجھے بھول ہی گئی تھیں. اس لڑکی کے ساتھ مصروف تھیں. اس کا نام ثنا تھا. یہ میری اس کے ساتھ پہلی ملاقات تھی. پھر میں امی کے ساتھ ان کے گھر آ گئی تھی. یہ گھر بہت اچھا گھر تھا. میرے ابو بھی بہت اچھے تھے، ہمارا بہت خیال رکھتے تھے. میرا دل کرتا تھا کہ وہ مجھے گود میں بٹھائیں، مجھے پیار کریں، مگر اب میری یہ خواہش حسرت ہی بن گئی تھی. امی مجھ سے اب بھی پیار کرتی تھیں مگر اظہار نہیں کرتی تھیں. آہستہ آہستہ میں نے حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا سیکھ لیا. پھر جب پڑھنے کی باری آئی تو امی نے مجھے ایک سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا، جبکہ زوبی ایک بہت بڑے پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے لگی. ہم دونوں کے لباس میں، کھانے پینے میں، رہن سہن میں، غرض یہ کہ ہر بات میں ہم دونوں میں فرق تھا. یہ بات میں نے شروع میں اتنی محسوس نہیں کی، مگر رفتہ رفتہ مجھے ہر بات سمجھ میں آنے لگی. امی خود بھی ہم دونوں میں بہت فرق کرتی تھیں. گھر میں جو بھی کھانا بنتا تھا وہ زوبی کی مرضی سے بنتا تھا، اس کی ہر فرمائش پوری ہوتی تھی. جبکہ میں کوئی بات کرتی تو امی مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیتی تھیں. اب ہم لوگ بڑے ہو رہے تھے. ہم لوگ 9th کلاس میں تھی. مجھ سے پہلے زوبی کے اسکول میں پارٹی ہوئی تھی. اس نے امی کے ساتھ جا کر اپنی مرضی سے شاپنگ کی تھی. اس کے اتنے قیمتی ڈریس، جوتے، جیولری دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں. میں نے سوچا کہ میں بھی اپنی پارٹی کے لیے اچھی سی شاپنگ کروں گی، اور اس مقصد کے لیے میں نے بہت کچھ سوچا ہوا تھا. میری پارٹی میں کچھ ہی دن ہیں. میں نے یہ بات امی کو بتائی. انہوں نے مجھے بے تاثر انداز میں دیکھا. ہاں تو کیا ہوا پھر؟ ایک پل کو میں ان کے انداز پر جھجکی. امی مجھے اس کے لیے شاپنگ کرنی ہے. انہوں نے مجھے حیرانگی سے دیکھا. تمہارے پاس اتنے ڈھیر سارے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے شاپنگ کی؟ مگر امی زوبی کے پاس تو مجھ سے زیادہ کپڑے اور چیزیں ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک ہے. اس نے بھی تو اپنی پارٹی کے لیے نئی شاپنگ کی ہے، تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ اس وقت شام کے کھانے کے لیے سبزی بنا رہی تھیں. میری بات پر انہوں نے چھری کو زور سے کاؤنٹر پر پٹخا. تمہارا زوبی کے ساتھ کیا مقابلہ ہے؟ ان کے انداز پر میں ایک پل کو تو ششدر رہ گئی. امی اس میں مقابلے کی کیا بات ہے؟ بات اصول کی ہے. میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اپنی مرضی کی چیزیں لوں، مگر آپ نے مجھے کبھی میری پسند کا کچھ بھی نہیں دلوایا. ایک پل کو تو ان کے چہرے کے تاثرات نرم پڑے تھے، مگر انہوں نے پھر سے خود کو سنبھال لیا. نور، یہ زوبی کے باپ کا گھر ہے. وہ اگر شاپنگ کرتی ہے تو اس پر اس کا باپ پیسے لوٹاتا ہے. تمہارے لیے یہی بہت ہے کہ انہوں نے تمہیں اپنے گھر میں پناہ دی ہے. تمہاری ضروریات پوری کرتے ہیں، یہی کافی ہے. میں تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی ان سے. ان کے اتنے سخت الفاظ پہ میں گنگ ہو گئی تھی. یہ بات اگر وہ نرم الفاظ میں کہتی تو بھی میں سمجھ جاتی. اس کے بعد میں نے ان سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی. جو کھانے کو دیتی میں کھا لیتی، اور جو پہننے کو دیتی وہ میں پہن لیتی تھی. اپنے جذبات کا اظہار کرنا میں نے چھوڑ دیا تھا. میں اپنی پڑھائی پر بہت زیادہ محنت کر رہی تھی. سرکاری اسکول میں پڑھنے کے باوجود میں شروع سے ہی پہلی پوزیشن لیتی تھی، جبکہ زوبی ایک بہت بڑے پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے کے ساتھ ٹیوشن بھی پڑھتی تھی، مگر اس نے کبھی پوزیشن نہیں لی تھی. وہ ہمیشہ پاسنگ نمبرز لیتی تھی. 9th کا رزلٹ آیا تو میں نے اپنے اسکول میں ٹاپ کیا تھا، اور زوبی کے مارکس بہت کم تھے. میرے امی ابو میری خوشی میں خوش ہونے کے بجائے زوبی کے لیے افسردہ ہو رہے تھے کہ اس کے نمبر اتنے کم کیوں آئے ہیں. باپ تو میرا سوتیلا تھا، اس سے مجھے کوئی گلہ نہیں، مگر مجھے اپنی سگی ماں پر افسوس ہو رہا تھا. وہ شاید خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اس لیے ڈر رہی تھیں کہ ابو اور زوبی کو برا نہ لگ جائے. میں بہت خوش تھی کیونکہ میری محنت وصول ہو گئی تھی. پڑھائی کو میں نے اپنا نصب العین بنا لیا تھا. پڑھائی کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں سوچتا تھا. مگر پچھلے کچھ دنوں سے امی کی طبیعت خراب تھی، اس لیے میں اب کچن میں ان کو کام کروا آتی تھی، اور میں باقی کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتی تھی. مگر زوبی کو نہ پڑھائی میں دلچسپی تھی اور نہ ہی گھر کے کاموں میں. وہ بس فون پر اپنی دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے میں لگی رہتی تھی. مگر میری نہ تو کوئی اتنی خاص سہیلی تھی، نہ ہی میرے پاس اتنا وقت ہوتا تھا. 10ویں کلاس میں بھی میں نے بہت اچھی پوزیشن لی تھی. اب مجھے ایک بہت اچھے کالج میں اسکالرشپ ملا تھا. اب کی بار میری امی میری اس کامیابی پر بہت خوش ہوئی تھیں. انہوں نے مجھے اس کامیابی کے لیے مبارکباد دی تھی. مگر ابو کا انداز ایسا تھا جیسے انہیں میری کامیابی کی بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی. انہیں زوبی کے کم مارکس آنے کا ملال تھا، اور اس کا اظہار بھی وہ گاہے بگاہے کر رہے تھے. اس کالج میں کو ایجوکیشن تھی، اور میں پھونک پھونک کر قدم رکھتی تھی. میں نہیں چاہتی تھی کہ میری کسی وجہ سے کسی کو شکایت کا موقع ملے، اسی لیے میں سر جھکائے اپنے کام میں مگن رہتی تھی. میرا دو بدو انداز دیکھ کر کسی بھی لڑکے کی کبھی مجھ سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. کالج میں بھی میں نے بہت اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا تھا. FSC بھی میں نے بہت شاندار نمبروں سے پاس کیا تھا. میری بورڈ میں پہلی پوزیشن آئی تھی، اور مجھے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا تھا. میں اب بھی اسکالرشپ پر تھی. میری پڑھائی کسی پر بوجھ نہیں تھی، اور میں اپنی چھوٹی موٹی ضروریات پوری کرنے کے لیے ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی. جبکہ زوبی کی ایک سبجیکٹ میں سپلی آ گئی تھی، وہ اس لیے بہت زیادہ پریشان تھی.
ابو کا مارے صدمے اور غصے کے برا حال تھا۔ وہ اسے بات بات پر میری مثالیں دیتے تھے۔ زوبی کی تو مجھ سے پہلے بھی نہیں بنتی تھی، اب تو وہ مجھ سے خار کھانے لگی تھی، باقاعدہ مجھ سے چڑھنے لگی تھی، مگر میں اس کی کسی بات کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ میرا مقصد یونیورسٹی میں بہت اچھی سی پوزیشن لے کر جاب کرنے کا تھا۔ میں اپنی اسی پوزیشن کو مینٹین رکھنا چاہتی تھی، اسی لیے میں بہت زیادہ محنت کر رہی تھی، مگر مجھے کبھی کبھی ایک بات کھٹکتی تھی۔ ابو کو میرا یونیورسٹی میں پڑھنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ بظاہر تو کچھ نہیں کہتے تھے، مگر ان کے انداز سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا۔ وہ بات بات پر کو ایجوکیشن میں پڑھنے والی لڑکیوں کی مخالفت کرتے تھے کہ ایسی لڑکیاں بے حیا ہو جاتی ہیں، بے دید ہو جاتی ہیں، بدلحاظ ہو جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں ان باتوں کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتی تھی، مگر میری امی پر ان باتوں کا بہت اثر ہوتا تھا، اور شاید ابو کا مقصد بھی امی کو سنانا تھا۔ وہ مجھے نصیحتیں کرتے نہیں تھکتی تھیں۔ مجھے بھی اپنی عزت و وقار بہت عزیز تھی، میں کسی کو بھی خود پر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں دے سکتی تھی، مگر جہاں بات دل کی یا محبت کی آ جاتی ہے تو انسان وہاں بے بس ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ میرا یونیورسٹی فیلو تھا اور مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، بلکہ محبت سے زیادہ میری عزت کرتا تھا۔ وہ ایک بہت اچھے خاندان سے تھا، بہت امیر کبیر فیملی کا تھا۔ اس کا نام سفیان تھا۔ میری اس کے ساتھ پہلی ملاقات لائبریری میں ہوئی تھی۔ وہ میرے ہی ڈپارٹمنٹ میں تھا، اسے مجھ سے نوٹس چاہیے تھے۔ وہ مجھ سے اس قدر عزت اور محبت سے بات کرتا تھا، میرے دل میں وہ خود ہی گھر کرتا گیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزم بن گئے۔ ہم دونوں کے دل میں ہی محبت کی چنگاری بھڑک اٹھی تھی۔ ہم دونوں ہی آنے والے مستقبل کے لیے خواب بن رہے تھے۔ ہمیں یقین تھا کہ ہمارے راستے میں کوئی بھی ظالم سماج حائل نہیں تھا، مگر سفیان کا تھوڑا سا ایشو تھا۔ اس کی امی اپنی بھتیجی کو بہو بنانا چاہتی تھیں، مگر یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ سفیان کہتا تھا میں اپنی امی کو منا لوں گا۔ اسی طرح 4 سال کا عرصہ بیت گیا۔ ہماری ڈگریاں مکمل ہو گئی تھیں۔ میرا ارادہ جاب کرنے کا تھا، مگر سفیان نے مجھے منع کر دیا۔ اس نے کہا تھا کہ میں جلد ہی اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجوں گا اور شادی کے بعد ہم دونوں اپنے آفس میں ہی کام کریں گے۔ میں بھی اس بات پر خوش ہو گئی اور اس کی بات مان لی، مگر میں نے اپنی امی کو ابھی یہ بات نہیں بتائی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ سفیان اپنے گھر والوں کو منا لے تو اس کے بعد میں گھر پہ بات کروں۔ سفیان کو صرف اپنی امی کی طرف سے مسئلہ تھا، اسے اپنی امی کو منانے میں تھوڑا سا وقت لگا تھا، مگر پھر وہ بیٹے کی خوشی کے آگے ہار گئی تھیں اور اپنی بھتیجی کو بہو بنانے کی خواہش سے دستبردار بھی ہو گئی تھیں۔ پھر جب میں نے اپنی امی سے بات کی تو انہوں نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ یہ بات انہوں نے ابو کے ساتھ کی تو وہ طنزیہ انداز میں ہنسے اور بولے، میں لڑکیوں کی زیادہ تعلیم کے حق میں اسی لیے نہیں ہوں کہ وہ پڑھنے کے بجائے اپنے لیے رشتے تلاش کرنے لگتی ہیں۔ اس بات پر امی بہت زیادہ شرمندہ ہو گئی تھیں۔ وہ مجھ سے خفا ہو گئیں کہ میری وجہ سے انہیں ابو کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا۔ سفیان کے گھر والے میرے لیے رشتہ لے کر آئے تو ان کی امی کا نارمل انداز لے کر میں مطمئن ہو گئی۔ انہیں دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ انہیں اس رشتے کے لیے زبردستی بنایا گیا ہے۔ وہ لوگ بہت امیر تھے، لیکن میرے ابو ایک معمولی دکاندار تھے، مگر وہ لڑکا ہر صورت مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ نکاح کے بعد میری ساس نے ایک نجومی کو بلایا جس نے یہ کہہ دیا کہ اگر میں شادی کے پہلے سال شوہر کے قریب آئی تو اس کی موت ہو جائے گی، اور بارات میرے بغیر ہی لوٹ گئی۔ ابا نے مجھے اپنی بے عزتی کی وجہ بول کر گھر سے نکال دیا۔ رات کے اندھیرے میں چلتی گئی، جب اچانک کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا۔ روح کام گئی جب دیکھا وہ سفیان تھا۔ اسے دیکھ کر میری جان میں جان آ گئی۔ اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور پھر میں اب یہاں اس اپارٹمنٹ میں تھی۔ مجھے یاد آیا میں صبح سے بھوکی ہوں، آج تو میں نے ڈھنگ سے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، اور ابھی میں تیار ہو ہی رہی تھی کہ جب یہ واقعہ رونما ہو گیا تھا۔ میں اپنی غلطی سمجھنے سے قاصر تھی۔ میرے ساتھ وہ ہو گیا تھا جو میں کسی بھی صورت اس چیز کی حقدار نہیں تھی۔ مستقبل جیسے تاریک ہو گیا تھا، منزل جیسے کھو سی گئی تھی، نہ کوئی راستہ دکھائی دیتا تھا، نہ کچھ سجائی دیتا تھا۔ میں کتنی ہی دیر اس پوزیشن میں لیٹی رہی اور پھر وہیں پر سو گئی۔ اگلے دن میری آنکھ دروازہ کھٹکھٹانے پر کھلی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے سفیان کھڑا تھا۔ رات کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ نہیں، میں نے ایک لفظی جواب دیا اور واپس چلی گئی۔ میں دل ہی دل میں سفیان سے بھی خفا تھی۔ وہ بارات واپس لے کر جانے کے بجائے میرے لیے اسٹینڈ لے سکتا تھا۔ واپس مڑنے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ادھر میرے پاس بیٹھو، مجھ سے بھی خفا ہو تم؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے بیٹھی رہی۔ یار اس وقت سچویشن ایسی بن گئی تھی کہ میں بوکھلا گیا تھا، مجھے امی کی بات ماننی پڑی، مگر مجھے جلدی ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اسی لیے میں تمہارے پاس واپس پلٹ کر آیا تھا۔ تم فکر نہیں کرو، میں سب کچھ کلیئر کر لوں گا، اور سچ چاہے جو بھی ہو سب کے سامنے لا کر رہوں گا، مگر میں پھر بھی تم سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو پلیز۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے کانوں کو پکڑتے ہوئے اس انداز میں بولا کہ مجھے ہنسی آ گئی۔ شکر ہے تم ہنسی تو،
پھر اس نے مجھے ناشتہ کروایا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ چلا گیا۔ میری زندگی اب اسی اپارٹمنٹ میں گزرنے لگی تھی۔ میں پورا دن اکیلی بیٹھی رہتی تھی۔ میں تنہائی سے بہت زیادہ گھبراتی تھی۔ مجھے امی کی بہت یاد آتی تھی۔ اگر میں دل ہی دل میں ان سے خفا تھی تو وہ میری ماں تھی۔ انہیں تو میرے جذبات کی قدر کرنی چاہیے تھی، میرے حق میں بولنا چاہیے تھا۔ جو کچھ اس نجومی نے کہا اس میں میرا کیا قصور تھا؟ اس میں میری کہاں غلطی نکلتی تھی کہ ایک کاہن کی بے سروپا بے بنیاد باتوں پر مجھے سزا سنا دی گئی؟ ایسا کہاں ہوتا ہے؟ میں یہی سب کچھ سوچتے جلتے کرتے دن گزار رہی تھی۔ اسی طرح سے دن گزر رہے تھے۔ 2-3 دن سے سفیان بھی نہیں آیا تھا اور میں یہ سوچ سوچ کر مزید پریشان ہو رہی تھی کہ وہ کیوں نہیں آیا۔ پھر ایک دن وہ آیا تو بہت ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا اور پریشان اور بہت افسردہ۔ میں اس کا چہرہ دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس نے مجھے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ کہاں؟ میں نے پوچھا۔ چلو گی تو پتہ چل جائے گا۔ وہ حد سے زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ میں خاموشی سے چل دی۔ گاڑی اب جانے پہچانے راستوں پر سفر کر رہی تھی۔ ایک گھر کے سامنے آ کر اس نے گاڑی روک دی۔ میں نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ اس گھر سے تو میں دھتکار کر نکال دی گئی تھی، پھر اب وہ مجھے اس گھر میں کیوں لایا تھا؟ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر لے آیا۔ یہاں پر میرے اور اس کے گھر والے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میری امی نے مجھے دیکھا تو لپک کر میرے پاس آئیں اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری بچی، کہاں چلی گئی تھی تم؟ ان کو اتنے دن کے بعد اپنے روبرو پا کے میں بھی آبدیدہ ہو گئی تھی۔ اتنے میں سفیان کی امی بولی، یہ کیا تماشا ہے سفیان؟ تم نے یوں ہم سب کو یہاں پر کیوں بلایا ہے؟ تھوڑی دیر میں آپ سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ آنے والے کو دیکھ کر مجھ سمیت سب لوگ چونک پڑے۔ وہ وہی نجومی تھا جس نے میری بدبختی کا اعلان کیا تھا۔ سفیان کی امی کا چہرہ واضح طور پر سفید پڑ گیا تھا۔ یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر؟ ان کی آواز میں گھبراہٹ نمایاں تھی۔ بتاؤ سب کو، سب کچھ صاف صاف بتاؤ۔ اس دن جو بولا وہ کس کے کہنے پر بولا تھا اور اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ اس دن یہ بیگم صاحبہ میرے پاس آئی تھیں، مجھے ایک بہت بڑی رقم کی پیشکش کی اور مجھے وہ سب کچھ بولنے کو کہا جو میں نے اس دن بارات والے دن بولا تھا۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ اس کی نظروں کا رخ اب سفیان کی امی کی طرف تھا۔ سب کے لیے یہ نیوز کسی شوق سے کم نہیں تھی۔ بیگم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بھی اپنے ہی بیٹے کے ساتھ؟ وہ خاموش رہیں۔ وہ تو نظر اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی تو وہ بولتی بھی تو کیسے؟ میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ آپ نے تو اس بچی کی زندگی تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں اپنی بھتیجی صبا کے ساتھ سفیان کی شادی کرنا چاہتی تھی، مگر یہ کسی بھی صورت نہیں مان رہا تھا۔ دوسری طرف میں نے بھائی سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ان کی بیٹی ہی میری بہو بنے گی، مگر اس لڑکی نے اس پر نہ جانے کیا جادو کر دیا تھا کہ اسے نور کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ صبا بھی سفیان کو پسند کرتی تھی اور اس نے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر اس کی شادی سفیان سے نہیں ہوئی تو وہ خودکشی کر لے گی۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے اپنی بھتیجی سے کتنی محبت ہے، اسی لیے میں نے یہ قدم اٹھایا۔ بہت افسوس ہوا بیگم یہ سن کر کہ آپ اپنی بھتیجی کی محبت میں اتنا گر گئیں، ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کرتی۔ اور بھائی صاحب آپ، اب ان کی توپوں کا رخ میرے ابو کی طرف تھا۔ اگر یہ سب کچھ آپ کی سگی بیٹی کے ساتھ ہوا ہوتا تو کیا آپ تب بھی ایسا ہی کرتے؟ نہیں نا۔ اب ان کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ بھی آپ کی ہی بیٹی ہے۔ تم اب کیا چاہتے ہو؟ میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں اور ابھی رخصت کروا کر ابھی لے کر جانا چاہتا ہوں۔ پھر کچھ دیر کے بعد میں دوبارہ سے دلہن بنی اور اپنے سسرال میں رخصت ہو کر آ گئی۔ سفیان پہلے میری محبت تھا اور اب وہ میرا شوہر بھی تھا۔ دل میں اس کی قدر اور محبت بہت بڑھ گئی تھی۔ اس نے مجھے بہت مان دیا تھا، مجھے سب کی نظروں میں سرخرو کر دیا تھا۔ میں اس کی بہت ممنون ہو گئی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو بہت افسردہ لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھ سے کہنے لگا، کیا جو کچھ بھی ہوا تم اسے بھلا سکتی ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اپنے دل میں میری امی کے لیے کبھی بھی نفرت یا بغض نہیں آنے دینا۔ جو ہونا تھا ہو گیا۔ آپ اپنا دل ان کی طرف سے صاف کر لو۔ جو ہوا اسے بھول جاؤ، انہیں معاف کر دو۔ پھر اس کے بعد میں نے بھی سفیان کے کہے کا مان رکھا اور بھولے سے بھی کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ رفتہ رفتہ میں اس کی امی کے دل میں بھی جگہ بنانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اب وہ بھی مجھے بہت زیادہ پسند کرنے لگی تھیں۔ پھر 1 سال کے بعد جب اللہ پاک نے مجھے بیٹا عطا کیا تو سسرال میں میرے قدم جم سے گئے تھے اور میری قدر میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔